अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया तो मियां साहब चंद सीनियर रहनुमाओं के मना करने के बावजूद जीटी रोड पर निकल खड़े हुए। गली गली में मुझे क्यों निकाला के नारे सुनाई देने लगे। वोट को इज्जत दो का बयानिया अवाम के दिलों में तीर होने लगा। पर्चियां पढ़ने वाले वोट की पर्ची को इज्जत दिलवाने निकले तो लोगों ने हाथों हाथ लिया। इलेक्शन हुए, हुकूमत बदली, मंजर बदला। जेल हुई तो फलक शगाफ नारे भी खामोशी में बदल गए। आज मियां नवाज शरीफ खामोश हैं, नेती लड़की खामोश है, मरियम नवाज खामोश है, और यूं वोट को इज्जत देने वाले आसिफ अली जरदारी को इज्जत दे बैठे। वो आसिफ अली जरदारी जो मुश्किल में नून लीग से मिलने से गुरेजा थे, मिलना तो दूर फोन उठाने के भी रवादार ना थे। और नून लीग की नजर में वो आसिफ अली जरदारी जो बनी गाला के हम नवाला और हम प्याला थे, वो जरदारी जो इमरान खान के भाई थे, वो आसिफ अली जरदारी जिसने नून लीग की हुकूमत के खिलाफ गवर्नर राज लगाया था, वो आसिफ अली जरदारी जिसको लाड़काना और लाहौर की सड़कों पर घसीटना था, उसी आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटने के बजाय नून लीग गले लगा बैठी। यूं वोट को इज्जत देने वाले आसिफ अली जरदारी को इज्जत दे बैठे। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट मुतासिब ठहरी। नवाज शरीफ का अकामा सामने लाने वाली जेआईटी बदतरीन दुश्मन ठहरी। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज वो 5 लोग ठहरे। इसी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के खिलाफ जब नैब की अपील मुस्तरद की तो वो मुअज़्ज़ज़ ठहरी। वो नून लीग जिसने अदारों को इज्जत देना थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट को इज्जत देना थी, वो जिसने वोट को इज्जत देना थी, वो नून लीग आसिफ अली जरदारी को इज्जत दे बैठी। आज नून लीग की क़यादत जेल में है, नवाज शरीफ जेल में है, शहबाज शरीफ जेल में है। नून लीग के लिए आज नैब ऐब है, एहतसाब इंतकाम है। वो नून लीग जिसने एहतसाब को इज्जत देना थी, आज आसिफ अली जरदारी को इज्जत दे बैठी। नून लीग के एक रहनुमा इसाक डार भी हैं। इसाक डार पाकिस्तान के कई मरतबा वजीर खजाना रहे, नून लीग के एक अहम तरीन पॉलिसी साज रहे, आज मफरूर हैं। नवाज शरीफ लंदन गए, वापस आ गए, मरियम लंदन गई, वापस आ गई, लेकिन इसाक डार मफरूर हैं। उन्हें कौन सी बीमारी है जो उन्हें पाकिस्तान आने से रोकती है? इसाक डार ही नहीं, नवाज शरीफ के दोनों बेटे मफरूर हैं। वो नून लीग जिसने कानून को इज्जत देना थी, वो आसिफ अली जरदारी को इज्जत दे बैठी। वोट को इज्जत दो का बयानिया कहां गया? मियां साहब की खामोशी कितनी तवील है, मरियम की खामोशी कितनी लंबी है? नून लीग कब तक आसिफ अली जरदारी को इज्जत देती रहेगी? नून लीग के कारकुन कितने मायूस हैं? क्या नून लीग की कोई डील हो चुकी है या उन्हें कोई ढील दी जा रही है? बात करेंगे। आज हमारे साथ होंगे मुस्लिम लीग नून रहनुमा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान खान साहब को उनके नाक़दीन, उनके जितने भी हरीफ हैं, वो एक ऐसा पर्टिकुलर नाम है जिसको बार बार कह के उन्हें पुकारते हैं और वो उनको यू टर्न का ताना बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब आप बड़ी बड़ी पॉलिसियों के ऊपर यू टर्न्स ले लेते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म ने बिलाखिर ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि जनाब एक बड़े लीडर को यू टर्न लेना बड़ा ज़रूरी होता है। बहरहाल चलें, वो ये जो भी आर्गूमेंट है ये जस्टिफाइड है या नहीं, ये एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन पिछले दिनों जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के करीब आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप की जानिब से ये आवाज़ें बुलंद हुई कि जनाब क्या ये यू टर्न नहीं है? इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? सहाफ़ी हज़रात को ताने दिए गए, उन्हें बार बार ये कहा गया कि जनाब अब बोलिए। इमरान खान साहब को तो बड़ी तनकीद करते थे, क्या ये नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के जो करीब आ रहे हैं और उनके मुताबिक अपनी करप्शन को बचाने के लिए करीब आ रहे हैं, तो क्या ये यू टर्न नहीं है? इस पर कोई क्यों आवाज़ बुलंद नहीं करता? इसीलिए हमने आज सोचा कि मुस्लिम लीग नून से एक ऐसी सीनियर क़यादत को बुलाया जाए जो पिछले कई दिनों से टीवी पे इतने नज़र नहीं आ रहे थे। असेंबली के इजलास पे तो नज़र आते थे लेकिन इंटरव्यूज़ में काफ़ी कम बैठते हैं वो। तो हमें उन्होंने ये मौका दिया कि हम उनसे ये कुछ मुश्किल सवालात कर सकें। आज मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहली बात तो ये ख्वाजा साहब, मैंने जिस तरह अभी अपने बात की कि इमरान खान साहब को ताने दिए जाते हैं, जनाब यू टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले मैं आपसे सवाल करूं या पहले वो माजी के कुछ बयानात सुनाए जाएं
جو دونوں مجھے یاد ہیں، شہباز صاحب کے بھی یاد ہیں، زرداری صاحب کے بھی یاد ہیں، لاہور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ بلاول بھٹو صاحب کے بھی یاد ہیں، مجھے یاد ہیں بالکل. ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی پیچھے چلے جائیں گے تو یہ تو مے بی آپ کو 70s کے جو تاریخ ہے اس میں بھی نظر آئے گی کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف رہے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ اگر آپ اس کو کانٹرڈکشن کہتے ہیں یا یو ٹرن کہتے ہیں تو یو ول فائنڈ اٹ وے بیک ان the 70s آلسو. تو ہے یعنی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں نا، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کی ایک رائیولری ہے. اچھا. ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کرنی جو ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سارے ایکسپیرینس سے گزرتے ہوئے جو ایکریمونیس ہماری دو دہائیاں تھیں، جس میں میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو شہید جو ہے وہ دونوں لیڈ کر رہے تھے وہ پیپلز پارٹی، اور ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان رہے پورا 90 کی دہائی، بلکہ 88 سے سٹارٹ کر لیں، 87 88 سے لے کے 99 تک we were sworn enemies of each other. تو لیکن دونوں لیڈران کو اپنے ایکسپیرینس سے کچھ سبق حاصل ہوا، کوئی سینٹی الٹیمیٹلی کو پرویل کی. تو 2006 میں جو ہے وہ سی او ڈی آپ اس میں ساتھ تھے؟ میں ساتھ تھا. ساتھ ہے. اس سی او ڈی میں آپ کہیں گے کہ اس میں بعد میں بھی اس کے ڈیویشنز ہوتی رہیں، لیکن کچھ چیزیں اس میں اسٹیبلش بھی ہوئیں. پچھلے 1.5 سال میں تلخی جو ہے وہ زیادہ جنریٹ ہوئی، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے جو ہے سٹیٹمنٹس تھیں، میاں شہباز صاحب نے سٹیٹمنٹس تھیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے سٹیٹمنٹس جو ہیں اس طرح جتنا میرا خیال ہے احترام انہوں نے سی او ڈی کا کیا ہے. میں ایک دفعہ سنا دوں، مجھے یاد ہے. نہیں، میں لوگوں کی آگاہی، اگر آپ اجازت دیں، لوگوں کی آگاہی کے لیے کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، جس طرح خالد صاحب فرما رہے تھے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا، میثاق جمہوریت کا کچھ خیال رکھا گیا. ذرا الفاظ سنیے، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا خیال رکھا گیا یا نہیں. سنیے گا ذرا. The writing is on the wall کہ مک گیا تیرا شو نواز، گو نواز، گو نواز، مک گیا تیرا شو نواز، گو نواز، گو نواز گو، گو نواز گو، گو نواز گو. یہ زرداری اور یہ عمران خان، یہ دونوں ایک ہی سکے کا نام ہے، ایک ہی سکے کا. زرداری اور عمران کون ہے؟ زرداری اور عمران بھائی بھائی. یہ بلاول ہاؤس اور بنی گالا یہ اصل میں ہیں ہم پیالہ. میں خالد صاحب اس کو کیا کہوں گا؟ جی میں تو ایڈمٹ کر رہا ہوں نا کہ اس میں، لیکن ایک بنیادی جو آپ نے جو شروع میں جب یہ سٹارٹ کیا ہے پروگرام، جو آپ نے بات کی ہے، ہم دیکھیں یہ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف بھی رہتی ہیں. یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں آپ ہندوستان میں بھی دیکھ لیں، دوسری جگہ بھی دیکھ لیں، سورن اینیمیز ایز کنٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں بھی لڑتے ہیں. لیکن جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو بات جو چپک گئی ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے لیے جن کے لیے ہی اسٹوڈ فار، ٹھیک، کوئی بھی چیز لے لیں، آپ قرضے لے لیں، آپ پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ کے متعلق لے لیں، شیخ رشید صاحب کے متعلق لے لیں، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے کتنے انہوں نے. لیکن خالد صاحب، میں قطع کلامی کی معذرت، ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اس وقت اگر کوئی کامن کاز نظر آتا ہے تو وہ صرف ایک شخصیت ہے، وہ ہے عمران خان. آپ چاہے 2014 کا دھرنا ہو تو عمران خان، آج عمران خان کے ذریعے اس حکومت کے انڈر احتساب ہو رہا ہے، آپ کو بھی اس کی ہیٹ فیل ہو رہی ہے، زرداری صاحب کو بھی اس کی ہیٹ فیل ہو رہی ہے، اور تاثر یہ آتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر یہ کہتا ہے کہ جناب اصل وجہ صرف عمران خان ہے. دیکھیں، یہ عمران خان وزیر اعظم ہیں، ان کے مخالف ہیں ہم، تو یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ وجہ. لیکن آپ لوگوں کا اتحاد اور کسی وجہ سے نہیں ہوتا. کبھی آپ لوگوں کا اتحاد مہنگائی کی وجہ سے نہیں ہوا، کبھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نہیں ہوا، صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے. پرسوں ترسوں اتحاد کی جو شروعات ہوئی ہیں اس میں کسی جگہ یہ نہیں گیا کہ ہم اس حکومت کے گرانے کے لیے اتحاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نہیں انٹرسٹڈ. اوکے، اٹ ول بی پولیٹیکلی رانگ. ٹھیک ہے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آج مطلب میں کم از کم اس بات کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا،
اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر بھی آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ جناب آپ ہمیں بتاتے رہے کہ زرداری صاحب کرپٹ ہیں, آپ کی حکومت یہ بتاتی رہی کہ جناب دنیا ڈاکٹر عاصم کا کیس آپ کی حکومت کے انڈر ہوا تھا. جی بالکل. آج جب یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے اور ڈیمننگ ایویڈنس ہے اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر, اور جب ان کے خلاف 16 ریفرنسز فائل کرنے کی ریکویسٹ آئی ہے, آپ عمران خان کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں کرتے اس بات کے اوپر کہ ہاں لیٹس گیٹ ہولڈ آف دس کرپٹ. آپ کا خیال, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارا یہ بیہیویئر جو ہے یہ عمران خان صاحب کو جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ وہ بھی یہی حرکتیں کریں چودھری پرویز الہی صاحب کے متعلق یا شیخ رشید صاحب کے متعلق یا ایم کیو ایم کے متعلق جو کچھ انہوں نے کہا ہوا ہے, آج وہ ان کے ساتھ ہی ہیں. لیکن یہ تو خاصا آپ لوگوں نے بھی کیا ہے نا. نہیں, آپ لوگوں نے بھی تو کافی کے لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا. ہائی مورل گراؤنڈ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں؟ سر وہ تو چھوڑ دینا, ان سے ہم تو سوال کر لیں گے بات, آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو سوال نہیں کر رہا, ہم تو اس کو اکنومی کو اٹیک کر رہے ہیں, معاشی صورتحال کو اٹیک کرنا, جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ عوام کے مسائل جو ہیں. ہم تو اس وقت جو امپینڈنگ اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. ٹھیک کہ ایک شخص جو ہے وہ کہتا تھا کہ میں 7,000 روپے ارب ٹیکس میں ٹیکس جو ہے میں اکٹھا کروں گا. نمبرز ہیو لاسٹ دیئر سینکٹیٹی آلسو. نمبرز کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں رہا. ایک شخص کہتا تھا کہ جی میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا. کوئی پچھلے 3-4 مہینے میں یہ باتیں نہیں خاص اب ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے گی. نہیں ڈیبیٹ کمنگ بیک اوور ہے. یہ بھی تو یو ٹرن ہے نا سر, وہ چھوڑ دینا, وہ ان کے تو یو ٹرن ہے. دیکھیں وہ نون لیگ جو اپنے الیکشن کیمپین میں یہ کہتی رہی, یہ کہتی رہی کہ زرداری از کرپٹ. سر میں پیپلز پارٹی کے بہاف پہ نہیں بول سکتا, لیکن میں اپنے بہاف پہ بول سکتا ہوں. میں تو آپ کی پارٹی, بالکل ہم کوئی ایسا کلیم نہیں کرتے کہ ہم کو پوتر ہیں. ٹھیک, ہم سے ماضی میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں, آج بھی ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی. بالکل ٹھیک. کوئی ایسی کوئی نہیں. میں کوئی ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے کوئی پولیٹیشن نہیں کلیم کرتا. ٹھیک, اگر کلیم کرتا ہے تو ہمیں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, ہم کرتے ہیں. اوکے, لیکن اس کے ساتھ جو ہے یہ ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے کلیم کرنا جو ہے, میں سمجھتا ہوں اس بذات خود ایک کانٹرڈکشن ہے. ٹھیک ہے. میں پولیٹیشین ہوں, میں فار پولیٹیکل ایکسپیڈینسی جو ہے وداؤٹ کمپرومائزنگ آن مائی پرنسپلس, کہ میرا ایک پرنسپل ہے کہ میں اس ملک میں آئینی جمہوریت چاہتا ہوں. خالد صاحب, آپ کو وہ دن یاد ہے جب نواز شریف صاحب کے حوالے سے پیناما کا فیصلہ آیا تھا اور انہیں یہ کہا گیا, حکم دیا گیا تھا کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس کو خالی کریں. آپ کو یاد ہے اس دن سپریم کورٹ کے باہر پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے مٹھائیاں کھلائیں تھی ایک دوسرے کو. جی بالکل صحیح, وہ آپ کو دور یاد ہے. تو پھر آج اس ایکویشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی تو زیادہ فائدے میں ہوئی نا. انہوں نے آپ کو ہٹانے کے اوپر شادیانے بھی بجائے, مٹھائیاں بھی بانٹی. آج جب زرداری صاحب جے آئی ٹی کا سامنا کر رہے ہیں تو ان کو نون لیگ کی طرف سے فیور مل رہی ہے. لیٹس ناٹ اس وقت اس کے جو کنکلوژن کیا نکلنے ہیں ان کو پریڈکٹ نہ کریں. میں تو چیس کی جو گیم میرے سامنے, میں تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. چیس بورڈ ہے نا, تو چیس بورڈ پہ بھی بہت ساری مووز باقی ہیں. ابھی کوئی چیک میٹ تو نہیں نہ ہوا نا, ابھی تو بہت ساری مووز باقی ہیں. جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا, ان کو گھسیٹ کے اپنے چیمبر میں لے گئے. جہانگیر ترین صاحب کی تو سیاسی جو وہ ختم ہے, وہ چھوڑ دیں. نہیں ختم نہیں ہے, میری بات مصرا کمپلیٹ ہو رہے ہیں نا پلیز. جی, جہانگیر ترین صاحب تو میاں شہباز شریف کی آغوش میں انہوں نے سیاسی جو ہے اپنا ابتدائی دن گزارے ہوئے. میں تو بات کی بات کر رہا ہوں جو کہا ہے. لیکن یہ دیکھیں, میں اگر کسی خواجہ آصف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو اس وقت یہ نہیں کہا کہ جناب زرداری صاحب اس وقت ریڈیو ایکٹیو ہیں, اس وقت جو تابکاری ان کے اندر سے شعائیں نکل رہی ہیں, اس وقت ہاتھ مت لگائیں ان کو. اپنے اندر جو ہے ہماری جو ہے ہر بندہ اپنا اوپینین دیتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, میں بھی دیتا ہوں, آپ کا رائٹ ہے, دوسرے ساتھی بھی دیتے ہیں اوپینین. جو ہے پارٹی جو کنسنسس کے ساتھ ڈیسائیڈ کرتی ہے, بعض اوقات غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات صحیح فیصلے بھی ہوتے ہیں, وہ بالکل ہوتے ہیں, اور ان کی قیمت بھی جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے. ماضی میں ہم ادا بھی کرتے رہے. میں خواجہ آصف صاحب کے پارٹی کے اندر کردار کے حوالے سے کیا ازیوم کروں کہ کیا وہ زرداری صاحب کے ساتھ قربت بڑھانے کے حوالے سے رائے تھی یا ختم کرنے؟ دیکھیں, میں آپ زرداری صاحب کی ذات تک نہ اس کو محدود کریں ساری بحث کو, کیونکہ مجھے میرا زرداری صاحب کے ساتھ ماضی میں خاصا قریبی تعلق رہا ہوا ہے. میری پارٹی نے اگر ان کے ساتھ کسی حد تک تعاون کی جو ہے وہ کا فیصلہ کیا ہے تو میں پابند ہوں اس کا, لیکن میں اس کا جو میری کو اگر کوئی ریزرویشن ہے, میرے پیپلز پارٹی میں بڑے اچھے دوست ہیں, میں ان کا جو پولیٹیکل سٹرگل کا جو ہے وٹنس ہوں, ان کی پولیٹیکل سٹرگل کا جو ہے میں بڑا
مداح ہوں. لیکن کیا میں آپ سے ایک سوال ان سے ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ سوال کر سکتا ہوں زرداری صاحب کے حوالے سے؟ جی کیا خواجہ آصف صاحب سمجھتے ہیں آصف علی زرداری کرپٹ ہیں؟ دیکھیں میں زندگی میں ایک بات سیکھی ہے میں نے, جو مجھے وقت نے سکھائی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مورلی اور میرے دین کے مطابق بھی جو ہے نا یہ بات درست ہے کہ میں کسی کے متعلق جو ہے نا ورڈکٹ نہ دوں. یہ کیا بات ہوئی؟ میں بتا میری بات, لیڈر ہیں, لیڈر نے ایک پوزیشن تو لینی ہے. نہ دوں, لیٹ دا سرکمسٹانسز جو ہے ان کو ورڈکٹ دینے دیں. خواجہ آصف از ان نو پوزیشن کے لوگوں کے خلاف ورڈکٹ دیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یہی ورڈکٹ آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے دینا ہوتا ہے, یہی ورڈکٹ جب آپ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کسی بھی رہنما کے حوالے سے دیتے ہیں, یو ڈو گیو یور ججمنٹ. جب آپ اس وقت یہ سوال کر سکتے ہیں تو آج پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں ججمنٹ جو ہے اگر ان کے حوالے سے میں دیتا ہوں تو میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایویڈنس جو ہے نا کنکلوسیو ایویڈنس دیتا ہوں. مریم نواز صاحبہ جب یہ نعرے لگوا رہی تھی کہ عمران زرداری بھائی بھائی, میں آپ کے سامنے میں پیش ہوا ہوں اس وقت, وہ صحیح تھی؟ جی وہ صحیح تھی جب وہ کہتی تھی کہ زرداری عمران بھائی بھائی؟ جی ان کا بیچ میں تعاون رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہ آج آپ نے ان سے جا کے پہلی ملاقات میں یہ پوچھا زرداری صاحب پہلے ہوتے کہ چلے گئے سے ان ساڑھے پر آگئے؟ کون سا کوئی ویڈ لاک نا, ٹھیک ہے, اٹس اے پولیٹیکل الائنس اور پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں. الائنس تو میں ابھی بھی نہیں کہوں گا, پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی ویڈ لاک تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اٹ از ناٹ اے کیتھولک میرج یو نو. ٹھیک ہے, تو یہ کہ اس میں ڈائیورس بھی ہے. اچھا اس میں ڈائیورس بھی ہے, لیکن شادی کے اندر کوئی شرط و شرائط تو ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں گے, ہم اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنائیں گے, اس گھر کے اندر ہم رہیں گے, گاڑی تم لے کر آؤ گی. گھر ہم نے جو گھر بنایا یا اس گھر کی جو بھی ہم نے اندر گھر کے جو بھی فرنیچر وغیرہ یا جو انٹیریئر ڈیکوریشن کرنی ہے اس کے متعلق بات ہوئی ہے کہ ہم نے اس گورنمنٹ کو گرانا ہمارا مقصد نہیں ہے. اس گھر میں ایک چیئرمین سینٹ ہے. جی چیئرمین سینٹ کا جو ہے ہمارا تو سٹینڈ ہے کہ جی جو ماضی میں جو ہم نے سٹینڈ لیا تھا کہ وہ الیکشن جو تھا چیئرمین سینٹ کا یا وہ سینٹ کا الیکشن جو تھا وہ ہم اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر نہیں سمجھتے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ارادہ رکھتی ہے چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا؟ کیونکہ سلیم مانڈوی والا چیئرمین نے ابھی چند دن پہلے ایک بیان دیا کہ the move is on. ہو سکتا ہے ان کی اپنی خواہش جو ہے بول رہی ہو, مے بی, لیکن آپ لوگوں کی کیا خواہش ہے؟ ہمیں تو اس قسم کے کوئی موو کا نہیں پتا ابھی تک ایسی قطعی طور پہ نہیں پتا کوئی ایسی. ٹھیک ہے ناظرین, ایک بریک لیں گے. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس وقت یہ بیٹنگ جاری ہے, لیکن ہمارے پاس بھی کچھ باؤنسرز وغیرہ ہیں, اور ظاہری بات ہے کیونکہ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بار بار سوال کر رہا ہوں تو میں کرکٹ کی اصطلاح ضرور استعمال کروں گا. یارکرز بھی ہیں, باؤنسرز بھی ہیں. دیکھتے ہیں خواجہ صاحب کور ڈرائیو کھیلتے ہیں یا اس کو ویل لیفٹ کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. خواجہ صاحب ایک بہت بڑا سوال جو اس وقت آ رہا ہے سامنے, بڑے میاں صاحب کی خاموشی, پر اسرار خاموشی ہوتی ہے, فیصلے اچھے آتے ہیں. کیا جڑے ہوئے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ ٹویٹ نہیں کر رہی, بڑے کم ٹویٹس ہو گئے ہیں. جو پہلے ایک زہر تھا, غصہ تھا, وہ اب نظر نہیں آ رہا. دیکھیں یہ پالیٹکس میں جو ہے بڑی چیزیں جو ہیں اسٹریٹجکلی بھی ان کو کرنا پڑتا ہے. یہ اسٹریٹجی ہے. میں لیٹ می گیو دا اسٹیٹمنٹ, اس کے بعد آپ بولیے گا. میاں صاحب نے پارٹی حوالے کی ہوئی ہے میاں شہباز شریف کے. میاں شہباز شریف جو ہے لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں, وچ از اے ویری امپورٹنٹ پوسٹ. باقی ساری اپوزیشن جو ہے 3-4 پارٹیوں نے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے. پی ایس سی کے بھی وہ چیئرمین ہیں. کوئی بھی چیز جو ہے اس وقت میاں شہباز شریف کی جو پوزیشن ہے اس کو پارٹی کی طرف سے پورا سپورٹ جو ہے دی جا رہی ہے. ٹھیک. اور میرا خیال ہے کہ ان کو کھل کے کھیلنے کا موقع دینا چاہیے اس انڈر دا پریزنٹ سرکمسٹانسز. جو بھی کنسٹرینٹس ہیں ہمارے, جس میں عدالتی معاملات بھی ہیں, جس میں نیب کے معاملات بھی ہیں, جس میں اور بھی معاملات ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس سٹیج سے ہم گزر جائیں گے, بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی. میاں صاحب آج بھی آن اے ویری ریگولر بیسز کنسلٹیشن ہم ان سے لیتے ہیں, ہدایات لیتے ہیں. میاں شہباز صاحب بھی لیتے ہیں, میں بھی لیتا ہوں, اور بھی دوست جو ہیں لیتے ہیں. ہم سجیشنز بھی دیتے ہیں, اس پہ وہ گائیڈ بھی کرتے ہیں.
لیکن پبلک پوسچرنگ جو ہے یا پبلک اپیرنسز یا میڈیا میں ان کی جو پریزنس ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ سٹیج گزر جائے گی جب ہم سمجھیں گے کہ ان کی ضرورت ہے اس وقت میڈیا میں. اور میڈیا میں بھی پچھلے دنوں میں وہ عدالت میں آتے تھے, بولتے تھے. لیکن آپ کی بات سے کم از کم مجھے یہ تو ایک فیلنگ آ گئی ہے کہ اگر خاموشی بھی ہے تو ایک پلان کا حصہ ہے. جی بالکل, ہم سیاسی لوگ بغیر پلان کے کچھ بھی نہیں کرتے. تو یہ پلان کے حصے کے تحت ہی خاموشی ہے. ہم اگر وہ آج خاموش ہیں تو آئی تھنک جب ان کی ضرورت پڑے گی بولنے کی ضرور بولیں گے. تو یہ خاموش آج وہ جو ہے پارٹی کو گائیڈ کر رہے ہیں, پارٹی کو وہ انٹرنلی ہے لیکن میڈیا ووٹ کر رہے ہیں. یہ پلان کے تحت خاموش ہیں یا خاموش کرا دیا گیا ہے؟ نہیں, خاموش کیا کرانا ہے. مگر خاموش کرا دیا, میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے جو کیمپین تھی ہماری الیکشن کیمپین, یا اس سے پہلے 6 مہینے میں جب شاید خاقان عباسی جو تھے پرائم منسٹر تھے, تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میاں نواز شریف کا جو کیریئر ہے 30-35 سال, وہ اس بات کی شہادت دے گا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کنسسٹنٹلی پچھلے 15-20 سال سے ایک چیز کو پرسو کر رہے ہیں, اور وہ آج بھی اس چیز کے. اور میاں صاحب سے آپ کی ظاہری بات ہے ملاقات بھی ہوئی ہے. میاں صاحب کو الیکشن سے پہلے مریم نواز صاحبہ کو بھی اور کچھ اور لیڈرز کو بھی ایک کہیں پہ خلائی مخلوق نظر آتی تھی جو ہمیں نظر نہیں آتی تھی. وہ اب میاں صاحب کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہ تو میاں صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب کی جو خاموشی ہے, یا میاں صاحب کی جو جس کو آپ خاموشی کہتے ہیں, میں تو اس کو خاموشی نہیں کہتا, تو یہ ان کے بہاف پہ یا ان کے کسی اس پہ کمنٹ کر کے, تو میں جو بھی ہمارا جو پلان ہے یا جو بھی ہمارا جو طریقہ کار ہے, sorry I can't stop laughing, میں اس کو جیپرڈائز نہیں کروں گا. But ٹھیک ہے, the plan is still there. At least the plan is still. اچھا چلے, let me rephrase my question. اس خاموشی کے پلان کے بعد کوئی ریزلٹس آنا شروع ہوئے؟ ریزلٹس تو ہمیں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. موجودہ حکومت جو ہے وہ خود ہی ریزلٹ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے. حکومت کی بات نہیں کر رہا میں. I think our strategy is working. Our strategy is working. الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل ہے. Our strategy is working. اچھا, حکومت جو ہے وہ غلطیوں پہ غلطی کر رہی ہے. جو ان کا ایجنڈا ہے اس سے وہ ڈیویٹ کر کے ہوئے ہیں. جو انہوں نے سلوگنز دیے تھے, وہ سلوگنز جو ہے ان کی بازگشت بھی سنائی نہیں دے رہی. ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ جو آج سے 2 یا 3 مہینے یا 4 مہینے پہلے سچویشن تھی, we are in a much happier situation today. میں آپ کو ایک, آپ کے بڑے پرانے دوست ہیں, آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اب پارٹی میں نہیں ہیں, چودھری نثار صاحب, انہوں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا تھا اور ان سے اس موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک کوشچن کیا گیا تھا. چوہدری صاحب نے جواب کیا دیا, تو میں چاہوں گا ذرا آپ اس پہ کامنٹ کیجیے. آپ سے کنسرننگ نہیں ہے, آپ سے کنسرننگ نہیں ہے. نہیں, میں ان کی جو ہے نا, میرے ان کے ساتھ تعلقات جو ہے کئی سالوں سے درست نہیں ہیں. نہیں ٹھیک ہے, تو یہ میں چاہوں گا کہ میں ان کے آپ نہیں ان سے کامنٹ ہے. چلے میں I'll put the question, وہ آپ ان کی صرف ان کی بات سنیے کہ وہ کہہ رہے ہیں. میں نے سنی ہوئی ہے. نہیں آپ صرف ایک دوبارہ سنیے گا ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں, سنیے. کہ اب جو خاموشی ہے, مگر آج میاں نواز شریف کچھ اور کریں یا نہ کریں, کم از کم ان 2-3 لوگوں کو بلا کے وہ تو پوچھیں, انقلابیوں جو ان کے کان میں ہر وقت لگے رہتے تھے کہ میاں صاحب چڑھائی کر دیں, میاں صاحب اگریسو ہو جائیں. آج ان 2-3 لوگوں نے میاں نواز شریف کو اس مقام پہ پہنچایا ہے. اچھا, میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ وہ انقلابی کون تھے, لیکن یہ ایک رائے پائی جاتی تھی یہ پارٹی کے اندر, اینڈ ناٹ جسٹ چودھری نثار, مجھ سے نون لیگ کے اور لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے, اینڈ دے آلسو تھنک کہ بیسکلی میاں صاحب نے یا مریم صاحبہ نے جو بھی پوزیشننگ لی تھی اس وقت, اس سے پارٹی کو بہت سخت نقصان ہوا ہے. مائی کوسچن ٹو یو رائٹ ناؤ از, اگر آپ کو آج سے 8-9 مہینے پہلے لے جایا جائے ایک دفعہ پھر سے, وی آر اسٹینڈنگ ایٹ دیٹ سیم پوزیشن, وڈ یو سے کہ میاں صاحب یہ پوزیشن مت لیں؟ تھوڑا سا آپ کو میں ایک آپ کو بات بتاؤں ایز اے پولیٹیکل ورکر. جو موصوف نے کہا ہے, میں وداؤٹ گوئنگ انٹو دا میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف دیٹ, ہماری پارٹی میں 2 سال کہہ لیں, 2.5 سال کہہ لیں, اس میں بعض لوگوں کی رائے مختلف تھی جو پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتی ہیں. ٹھیک. بعض لوگ کنفرنٹیشن کے حامی تھے, جو جوڈیشری کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوئی, مقدمات کے سلسلے میں جو ہمارے چل رہے تھے, یا ہم الٹیمیٹلی
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہوئے. ٹھیک. بعض لوگوں کا میں کھل کے آپ سے بات کروں گا کہ وی ور ٹو کلوز ٹو دا الیکشنز. سال ہی رہ گیا ہوتا ہے, 4 سال تو ہم تقریباً مکمل کر رہے تھے. بے شمار جو اچیومنٹس تھیں وہ جو ہمارے کھاتے میں پچھلے 4 سال میں جو میاں نواز شریف صاحب جب تھے, جس میں سب سے بڑی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ تھا, دہشت گردی کا خاتمہ تھا, کراچی رونقیں واپس آئیں, 1800-1900 کلومیٹر سڑکیں بنی, یہ سی پیک آیا, یہ بے شمار میں گنتا جاؤں گا. ایک میرا خیال ہے کہ 70 سال کی تاریخ میں نواز شریف کے اس 4 سالہ دور میں جتنی اچیومنٹس ہوئی ہیں 70 سال کی تاریخ میں اتنی اچیومنٹس نہیں ہوئی ٹوٹلی بھی اگر آپ ملا کر دیکھیں. ان کے ڈیویڈنڈز کا وقت تھا. اچھا. ان تمام اچیومنٹس کے ڈیویڈنڈ کا وقت تھا. اور جب میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے اس کے بعد شاید خاقان عباس صاحب وزیر اعظم بنے, شاید خاقان عباس صاحب نے اس سپیڈ کو قائم رکھا. اوکے. اس جو نامکمل تھے ان کو مکمل کیا پروجیکٹس کو. صورتحال میں مزید جو 4 سال کا مومنٹم کا اس کو سلو ڈاؤن نہیں ہونے دیا. شاید خاقان عباسی نے اس صورتحال میں جو کوئی ڈائیورژن جو تھی وہ میرا خیال ہے کہ ہماری پارٹی میں بعض لوگ چاہتے تھے کہ ڈائیورژن نہ ہو, ہم اس ایجنڈے کے اوپر رہیں اور اس ایجنڈے کو الیکشن میں جا کے انکیش کریں. ٹھیک. کنفرنٹیشن نہ ہو, in other words ہی آپ یہ بالکل کہ وہ that was something which was avoidable. ٹھیک ہے. بعض لوگ تھے ان کا خیال تھا کہ جو ٹرانسینڈنٹ جو میرے لیے بھی ٹرانسینڈنٹ جو آبجیکٹیوز ہیں جس میں آئین کی حاکمیت بالادستی جو ہے, عوام کی حاکمیت جو ہے, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو اس کی سٹرگل جو ہے وہ اس کو ابینڈن نہیں کیا کرنے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. لیکن اس کو پولیٹیکلی جو ہے اس کو چارج نہیں اتنا ہونا چاہیے تھا پولیٹیکلی اس کو جو ہے, یہ بعض ہمارے دوستوں کی یہ رائے تھی. ٹھیک. سو وی ہیڈ 2 strains of opinion in our party. لیکن دونوں strains جو تھے ان کا آبجیکٹو ایک ہی تھا. اچھا. آبجیکٹو ایک تھا, منزل پہ پہنچنے کی دو علیحدہ راستے تھے, اور وہ علیحدہ راستے جو ہے ان کو وقت بتائے گا. میں ابھی پریڈکٹ نہیں کروں گا کہ ان میں سے کون بہتر ہوگا. کون I have to take a break. یہ اگر آپ موجودہ صورتحال میں یا معروضی صورتحال میں جو کنکلوژن نکالیں گے تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو ہمیں نقصان پہنچا ہے, یہ نقصان کی صورتحال جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے لیے یا کل جو گزر گیا اس کے دن میں آپ کی جو انالیسز ہے ہو سکتا ہے درست ہو. ٹھیک. لیکن میں جو یہ کرکٹ 1 ڈے نہیں ہے, یہ بڑی لمبی چوڑی گیم ہے, 30 سال کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. جو خیر جو ہے وہ اس ملک کی ہونی چاہیے, اس وطن کی ہونی چاہیے. وی آر ناٹ انڈسپینسبل. مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے میں خواجہ صاحب کے لیے کویسچن چھوڑ کے جا رہا ہوں. خواجہ صاحب نے ایک سپیچ کی تھی دھرنے کے دوران, اور اس دھرنے کی اس سپیچ کے دوران انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا. سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی نے ان سے اس دھرنے کے دوران آ کے سوال کیا تھا فوج آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. تو خواجہ صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ستہ خیرہ نے بے فکر ہیں, فوج ہمارے ساتھ ہے. فوج اب کس کے ساتھ ہے؟ خواجہ صاحب سے سوال کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. خواجہ آصف صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. خواجہ صاحب, فوج کے ساتھ تعلقات اچھے تھے دھرنے کے دوران, آپ نے اپنے اسپیچ کے دوران کہا اچھے تھے. اس کے بعد آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے خود کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کچھ خراب ہو گئے. لیکن آپ کے پاس جو پوزیشن تھی ایز وزیر خارجہ, یہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن تھی, اور یہ ہم سب جانتے ہیں, اور ہر ملک میں تقریباً یہی ہوتا ہے کہ آرم فورسز کے ایک سگنل کے بغیر, کمفرٹ کے بغیر یہ نہیں پاسبل کہ وہ سکسیڈ کر سکے. آپ یو ور آلویز ان گڈ بکس ایز فار ایز آئی نو. اب کیا حالات ہیں فوج کے ساتھ؟ مسلم لیگ نون کو کس طرح نون کے یا میرے آپ کے کیسے ہیں اس کو تو میں نہیں بات ڈسکس کروں گا, لیکن مسلم لیگ نون کے کیسے ہیں, کس طرح سے, کیا سگنل آ رہا ہے وہاں سے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اس وقت فوج کو الیکشن ہو گئے ہیں. الیکشن کے اوپر جو بھی ریزرویشنز ہماری پارٹی کو, دوسری پارٹیوں سب نے اپنی وائس کرنی ہے ریزرویشنز. اب آہستہ آہستہ
وی آر ایز اے پارلیمنٹری اپوزیشن ہم اس گیئر اپ کیا ہے ہم نے اس چیز کو کہ اس گورنمنٹ کو جو ہے اسمبلی میں ٹف ٹائم دیا جائے تاکہ پبلک کی جو گریونسز ہیں مہنگائی کا یہ سارا اس چیز کو جو ہے ہم ہائی لائٹ کریں. ٹھیک. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. میں اس کو چاہوں گا کہ زیادہ وقت ہو, آپ کسی اور وقت 10 میں سے مارکس دے دیں. چلیں اس طرح سمپل بات دوں گا ڈیفینیٹلی, لیکن میں یہ چیز جو ہے یہ اس کی 70 سالہ تاریخ ہے جو آپ نے سوال پوچھا. ہاں, یو اگری ود می نا؟ آپ کی ایک بڑی خطرناک سپیچ بھی ہے نا. 70 سالہ تاریخ ہے, 70 سالہ تاریخ ہے. یہ کوئی یہ ٹرانزیکشنل بات نہیں ہے, یہ آلموسٹ پرماننس جو آئی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں تمام فریقین نے غلطیاں بھی کی ہیں, اچھائیاں بھی کی ہیں, برائیاں بھی ہوئی ہیں ہم سے, تمام فریقین سے. لیکن جو اس وقت ہمارے میرا خیال ہے کوئی تعلقات میں کوئی خرابی نہیں ہے, قطعی طور پہ کوئی خرابی نہیں ہے. اچھا, اور آپ یو تھنک کہ آپ لوگ صحیح ٹریک پہ اب جو چل رہے ہیں وہ صحیح؟ دیکھیں وہ جو سچویشن جو ارائز ہوئی تھی سال 1.5 سال میں, وہ ایک اس کا ایک کنکلوژن ہوا. ٹھیک. whether it was to our liking or not, that is a separate. What is the lesson that you have learned? جی کیا سیکھا, کیا سبق کیا سیکھا پچھلے 1 سال؟ دیکھیں سبق تو یہ ہے کہ اس ملک میں آپ نے میری فارن منسٹری کا بات کی اور ساتھ اس کو تھوڑا ایکسپلین کیا کہ دیکھیں ڈیفنس منسٹر بھی میں رہا 4 سال, تقریباً 10 مہینے میں فارن منسٹر بھی رہا. جی. خصوصاً ان دونوں منسٹریوں میں فوج کا بڑا عمل دخل رہتا ہے, اور رائٹلی سو. I can't deny that, because فارن پالیسی جو ہے اسٹریٹجک جو آپ کے ریلیشن شپ ہے اس کو اکاؤنٹ فار کیے ہوئے یا اس کو کنسیڈر کیے بغیر جو ہے نہیں بن سکتی. ٹھیک. اور جہاں بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں وہاں ہمارے فوجی تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اچھا. سعودی عربیہ ہے, چائنا ہے, UAE ہے, ٹرکی ہے, یہ دوست ہیں نا ہمارے. اسی طرح ڈیفنس کے جو تعلقات ہیں جو ہے وہ ڈیفنس کے پھر ڈیفنس ہی ہے, وہ تو پیورلی اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں. مجھے کم از کم اپنی اس 5 سالہ ٹینیور کے اندر میں دونوں وزارتیں میں نے ہینڈل کی, کہیں بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ آئی ایم بینگ پشڈ اراؤنڈ اور یا مجھے کوئی ڈکٹیشن دی جا رہی ہے یا میری ٹیریٹری کے اوپر انکروچ کیا جا رہا ہے. نو, I always thought کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک کامن ایجنڈا ہے جس کو ہم نے مل کے پرسو. میں اس پہ کامنٹ کر دوں, اس کے بعد میں نیکسٹ ٹاپک کے اوپر جاؤں گا. آپ کی جب گورنمنٹ موجود تھی, ایک سرونگ جنرل سے میری ملاقات ہوئی تھی اور he actually told me کہ they've got a very good working relation with the then Prime Minister شاہد خاقان عباسی, and they said کہ he is a very thorough professional اور بڑے طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. مطلب I was actually expecting some hostility from him, لیکن نہیں آئی. میں نے محسوس کی, میں نے 5 سال میں کہیں نہیں محسوس کی. میں جنرل رحیل چیف آف سٹاف رہے 3 سال کو 1.5 سال میں جنرل بایا صاحب کا بھی میرے ساتھ رہا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگوں میں. پہلے بھی میاں نواز شریف کے وقت بھی جو ہے وہ اتنی فریکوینسی کے ساتھ نہیں ہوتی تھی, شاہد خاقان عباسی کے وقت جو ہے بہت فریکوینسی کے ساتھ ہوتی رہیں, کیونکہ معاملات جو ہے اتنی تیزی سے شیپ لے رہے تھے ہمارے ریجن میں, ہمارے دوسرے کنٹریز کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ وی ہیڈ اے پرفیکٹ ریلیشن شپ. خیر صاحب, آخری سوال, آخری ٹاپک پروگرام کا. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب, آپ کے اس کورٹ سے کچھ ریلیف ملا تھا آپ کے حوالے سے, لیکن میاں صاحب کا ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں رہا. کیا کہیں ٹینیور کو, کس طرح دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی کس طرح دیکھتی ہے اس ٹینیور کو؟ کہ میری تھوڑی سی کنسٹرینٹ ہے اس مسئلے میں. اچھا. which is personal, mostly personal related. میں اب ثاقب از نو مور ان دا آفس, اس لیے میں بتا رہا ہوں میرا ثاقب کے ساتھ بڑا پرانا ریلیشن شپ رہا. اچھا. بہت پرانا. اوکے. تو مجھے جو آپ کہہ رہے ہیں ریلیف ملا, میں بالکل ملا. میں کوئی ججمنٹ جو ہے اس کے جانے کے بعد جو ہے کہ وہ آج کل وہ چیف جسٹس سے, آج وہ چیف جسٹس نہیں ہے, میں کوئی ججمنٹ دوں تو اٹس ناٹ, میرا خیال ہے کوئی
یہ خاص طور یہ اسی پلان کا حصہ تو نہیں جو تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کیا کہ ایک پلان کے تحت خاموشی ہے، تو یہ بھی اس سوال کا جواب نہ دینا وہ بھی اس پلان کا حصہ تو نہیں؟ میں پیورلی میں چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ میں اس کی ڈیٹیل اپنے تعلق کی کالج کے زمانے نہیں ٹھیک ہے، وہ آپ کا گورنمنٹ کالج کے زمانے کا میرا ان کا تعلق تھا، بے تکلفی ہے، اچھا بڑا پلیزنٹ ریلیشن. ویسے آپ کی اس بات کے بعد عثمان ڈار صاحب کے کان جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ اچھا یہ ان کا آپس میں ایک ریلیشن شپ تھا. جی ابھی بھی ہے، میں نے کبھی اس کو کنسیل نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ ثاقب سے بھی کوئی اگر ثاقب نثار صاحب سے بھی کوئی پوچھے گا تو وہ بھی انکار نہیں کریں گے. ٹھیک، میں پروگرام کے بعد جو ہے آپ کو تھوڑی تفصیل بتا دوں گا جسٹ فار یور کنزمپشن. اس لیے مجھے یہ سوال نہ پوچھیں. یہ میں اور دوسرا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، میں یہ بھی میرا ذاتی جو ہے وہ ایک ہے، میں عدلیہ سے میری جتنی مرضی ناراضگی ہو، عدلیہ کے ساتھ میں ادارے کی بات کر رہا ہوں، میں افراد کی بات نہیں کر رہا، جتنا مرضی میری گریونسز ہوں، یہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جس کی حفاظت کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وصیت ایک پولیٹیکل ورکر کے who has spent 30 years as a parliamentarian now، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس ادارے کی جو تقدس ہے یا اس ادارے کا جو احترام ہے اس کو وائلیٹ نہ کروں، اس کو پروٹیکٹ کروں. میں آپ سے جہاں تک ہو سکتا ہے افراد کے ساتھ میرا ضرور ہو سکتا ہے اور رہا بھی ہے. جن لوگوں نے مارشل لا کو انڈورس کیا، آرمی انٹرونشن کو انڈورس کیا، I abhor their role, whatever جسٹس منیر سے لے کے 2000 تک جتنے بھی لوگ جنہوں نے وہ سٹیمپ لگائی ہوئی ہے، میں تو سیاستدانوں کے لیے بھی معافی کا خواستگار ہوں، جوڈیشری کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، اور جن فوجیوں نے انٹرونشن کی ہے ان کے لیے بھی معافی کا خواستگار. بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب آپ کا. ناظرین، مسلم لیگ نون کے سینئر خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو سوالات ہم کر سکتے تھے کوشش کی ان سوالات کو سامنے رکھنے کی. خواجہ صاحب نے کتنا خوبصورتی سے جواب دیا یا نہیں دیا، یا ایک پلان کے تحت ڈک کر گئے، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک سیاستدان کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کویسچن کو ڈک کرے، اور یہی ان کے کمال کی بات ہے. یو ٹرن انہوں نے لیے ہیں یا نہیں لیے، یہ فیصلہ بھی آپ ہی کریں گے. پروگرام 2 The Point سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.